एपिसोड 725। मौजूदा मास्कमैन योगा का माहिर था, इसलिए कोड वर्ड्स की अदायगी के बाद दिमाग में आने की इजाज़त देता था। उसने कहा, हेलो रोजमेरी, खुशखबरी सुनाओ। वो कहने लगी, सर खुशखबरी इतनी आसानी से कानों तक नहीं पहुंचती, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्या नाकामी हो रही है? फिलहाल नाकामी हुई है, और ये आपके 3 नाकारा आदमियों की वजह से हुआ है। पूरी रिपोर्ट सुनाओ। सर शिल्पा बहुत चालाक औरत है। वो अपने किसी आशिक के साथ होटल के कमरे में थी। आपके आदमियों ने समझा उन्हें रिवॉल्वर दिखाकर काबू में कर लेंगे, लेकिन शिल्पा का आशिक बहुत ज़बरदस्त फाइटर साबित हुआ। उसने रिवॉल्वर की परवाह नहीं की और तीनों की अच्छी तरह पिटाई करके उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वो शिल्पा के रिवॉल्वर से जख्मी ना कर सके। अगर उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता तो मैं उसे अपनी मामूला और ताबेदार बना लेती। शिल्पा कहाँ है? मैं नहीं जानती। उसके दिमाग में पहुंचने का मौका मिलेगा तो उसका सुराग मिलेगा। अब आप बताएं, क्या ऐसे नकारा लोगों से काम लेकर कामयाबी हो सकती है? रोज़ मेरी, मैंने तुमसे कहा था खुद लंदन जाओ और अपने तौर पर काबिल अफराद का इंतखाब करके उनसे काम लो। हाँ, बेशक मुझे आपके हुक्म पर पहले ही अमल करना चाहिए था। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। शिल्पा और दूसरे टेलीपैथी जानने वाले अभी लंदन में होंगे। आप मुझे आज ही रवाना होने की इजाज़त दें। 6 घंटे बाद एक फ़्लाइट है, उसमें तुम्हारी सीट हो जाएगी, लेकिन रवानगी से पहले अच्छी तरह तुम्हारी चेकिंग की जाएगी। कैसी चेकिंग? मैं समझी नहीं। सोनिया और उसके टेलीपैथी जानने वाले बहुत घाक हैं। वो हमारे तुम्हारे दिमागों में घुसे रहते हैं और हमें पता नहीं चलता। हो सकता है कोई तुम्हारे दिमाग में किसी तरह आकर छुप गया हो, इसलिए हम अपनी तसल्ली करेंगे। एक आमिल तुम्हें हिप्नोटाइज करेगा और तुम्हारे अंदर छुपे हुए चोर ख्यालात पड़ेगा और दुश्मन का सुराग लगाएगा। ये एक नई परेशानी थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मुल्क से बाहर जाते वक्त उसके दिमाग को भी अंदर से टटोला जाएगा। पहली बार उसके अंदर चोर ख्यालात पैदा हुए थे कि वो लंदन जाने के बहाने रूस से बाहर निकलकर किसी दूसरे मुल्क में अपना ठिकाना बनाएगी, और जब तक गुजरी हुई जिंदगी के सही वाकयात सामने नहीं आएंगे वो मास्कमैन के लिए काम नहीं करेगी। अब ये बातें तनवीमी अमल करने वाला शख्स मास्कमैन को बता देगा। उसने पारस के पास आकर अपनी परेशानी बताई। वो कहने लगा, तुम्हारी हर परेशानी का इलाज है। तुम मेरी मामा को अपने दिमाग में आने दो, वो तनवीमी अमल को नाकाम बना देंगी। मुझे किसी भी तरह इस मुसीबत से बचाओ। अपनी मामा को बुलाओ। तुम 15 मिनट के बाद आओ। वो तुम्हारे पास आएंगी और ये कोड वर्ड्स अदा करेंगी। मैं पारस की माँ और जोजो की सास हूँ। मैं ये कोड वर्ड्स याद रखूंगी। वो चली गई। पारस ने रिसीवर उठाकर हॉटलाइन पर फ्रांस के एक मिलिट्री ऑफिसर से कहा, मिस्टर वुल्फ को फौरन मेरे पास भेज दें। उसने रिसीवर रखा। 5 मिनट के बाद ही मैंने उसके पास आकर पूछा, क्या बात है बेटे? उसने जोजो के तमाम हालात बताए। मैंने कहा, यह हमारी ज़बरदस्त कामयाबी है कि जोजो किसी हद तक तुमसे मुतासिर है और तुम्हारी हिदायत पर अमल कर रही है। मैं लैला को जोजो के दिमाग में पहुंचा रहा हूं। वो खुद को मामा कहकर उसके पास रहेगी और दुश्मन के तनवीमी अमल को नाकाम बनाएगी। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। लैला मेरे पास थी। हम 3 दिन से एक साथ एक कॉटेज में थे। जाहिर है कि वो एक शरीफ शादी थी, यूं ही मेरे साथ नहीं रह सकती थी। हमने सोनिया, सुल्ताना और सलमान को इत्तला देकर सादगी से निकाह पढ़वा लिया था। अब वो मेरी शरीक हयात थी। मैंने उसे जोजो के मुताल्लिक तफसील से बताया। हमने मशवरा किया कि किस तरह अपने इस अमल से अपनी बेटी को बचाना चाहिए। फिर लैला मेरे दिमाग में आई। मैं जोजो का मौजूदा लहजा याद करके उसके दिमाग में पहुंच गया। उसे सांस रोक लेना चाहिए था और लैला को कोड वर्ड्स अदा करना था, लेकिन इसकी नौबत नहीं आई। पता चला कि एक इंजेक्शन के ज़रिए थोड़ा कमज़ोर बनाया गया है ताकि वो किसी दुश्वारी के बगैर तनवीमी अमल करने वाले की मामूला बन जाए। वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। एक आमिल बिस्तर के सिरे पर खड़ा उसे कह रहा था, तुम अपने मुल्क और कौम की वफादार हो। इस वफादारी का तकाजा है कि अपने दिल और दिमाग मेरी तरफ माइल रखो और राजी खुशी ट्रांस में आ जाओ, ताकि मैं तुम्हारे अंदर छुपे हुए किसी दुश्मन को निकाल सकूं और कमज़ोर ख्यालात को ख़त्म कर सकूं। जो उसकी मामूला बन जाने के ख्याल से परेशान हो रही थी। लैला ने कहा, बेटी मैं पारस की मामा और तुम्हारी सास हूँ। फिक्र ना करो, तुम्हें कोई तस्खीर नहीं कर सकेगा। वो मुतमईन होकर आमिल से कहने लगी, मैं ट्रांस में आने के लिए ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार हूँ। इधर वो मुतमईन होकर उस पर अमल करने लगा।
ہمارا خیال تھا کہ وہ اسے معمولہ بنا کر صرف اس کے چور خیالات اس کی زبان سے اگلوائے گا، لیکن وہ باقاعدہ اسے معمولہ اور تابعدار بنا رہا تھا۔ پہلے تو پوچھتا رہا کہ وہ چپکے چپکے ماسک مین اور پاسکل بو کے خلاف کیا سوچتی ہے اور ان سے کون کون سی باتیں چھپاتی ہے۔ جو نے لیلا کی مدد سے کہا، میں ماسک مین کو اپنا بزرگ اور رہنما سمجھتی ہوں اور پاسکل کو ایک بہن کی طرح چاہتی ہوں۔ اس کے بعد عامل نے اس کے دماغ میں یہ باتیں اچھی طرح نقش کی کہ وہ آخری سانس تک اپنے ملک و قوم کی وفادار رہے گی۔ بیرونی ممالک میں کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، وہ ایک ہفتے کے اندر ماسکو واپس آ جائے گی۔ کوئی اسے بہکانے کی کوشش کرے یا کسی سے متاثر ہونے لگے تو فوراً ماسک مین اور پاسکل کو اپنے اندر کی تمام باتیں بتائے گی۔ عامل نے اسے ہر پہلو سے پابند بنانے کے بعد اپنے عمل کو ختم کر دیا۔ اسے تنویمی نیند سونے کا حکم دے کر چلا گیا۔ میں نے لیلا سے کہہ دیا کہ عمل شروع ہونے کے بعد وہ جو کے دماغ میں اپنی آواز نہ سنائے۔ ہو سکتا تھا کہ ماسک مین جاسوسی کے لیے پاسکل کو چپ چاپ دماغ میں دیکھنے کے لیے بھیجتا کہ وہ سچ مچ معمولہ بن رہی ہے یا نہیں۔ ہم دونوں دماغی طور پر حاضر ہو گئے۔ میں نے لیلا سے کہا، اب مجھے جو کے دماغ پر عمل کر کے اسے اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ لیلا نے پوچھا، یہ کیا کافی نہیں کہ وہ اب پارس سے متاثر ہے؟ ہاں، اس کی ہدایات پر بھی عمل کرتی ہے، لیکن اب وہ تنہا آزاد زندگی گزارنے والی ہے۔ اس نے دنیا کے سرد و گرم کو، دنیا کی کمینگی اور مکاریوں کو دیکھا نہیں ہے۔ اسے کہیں بھی ٹھوکر لگ سکتی ہے۔ میں کسی روک ٹوک کے بغیر اپنی بیٹی کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اس کی حفاظت کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ آپ ابھی اس کے پاس جائیں۔ میں نے خیال خانی کی پرواز کی، پھر جو کے دماغ میں پہنچتے ہی چونک گیا۔ وہاں پاسکل ہنس رہا تھا اور بول رہا تھا، ابھی میرے خاص جاسوس نے بتایا ہے کہ تم پر تنویمی عمل کیا جا رہا ہے۔ مجھے ماسک مین کے اس کمینے پن پر غصہ آتا ہے۔ ہماری وفاداری کے باوجود ہم سے بہت سی باتیں چھپاتا ہے۔ اس نے ایلپا کو بھی مجھ سے چھپا دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے دماغ پر حکومت نہ کروں۔ اب وہ تمہارے دماغ پر حکومت کرنے سے مجھے کیسے روکے گا؟ وہ نیند میں تھی اور کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ پاسکل اسے تنویمی نیند میں سمجھا رہا تھا۔ پھر وہ اس پر عمل کرنے لگا۔ وہ سب احمقوں کی جنت میں رہتے تھے اور اپنی حماقت سے ایک کے بعد ایک جنت بناتے تھے، پھر بعد میں اس کے بگڑنے کا تماشا دیکھتے تھے۔ پاسکل اپنے ملک سے غداری نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ جو کی برتری برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب بھی وہ اس کے مقابلے میں کامیابی حاصل کرتی تھی، یہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا تھا، اعلیٰ حکام کی نظروں میں بھی کمتر ہو جاتا۔ اب اس نے سوچا تھا کہ پہلے وہ جو کو معمولہ بنائے گا، پھر اس کے دماغ میں چھپ کر اس کی ذہانت اور پلاننگ کو سمجھ کر اس سے پہلے خود عمل کرے گا اور اس کے مقابلے میں کامیابی حاصل کرے گا اور اس سے ایسی حرکتیں کرائے گا کہ جو روسی اکابرین کی نظروں سے گر جائے گی۔ اس نے اپنی دانش میں کچھ اس قسم کی باتیں جو کے دماغ میں ذہن نشین کرائیں، پھر اسے تنویمی نیند سلانے لگا، پھر حکم دے کر چلا گیا۔ یہ کانٹا نکل جانے کے بعد میں نے جو پر عمل کیا۔ یہ بیٹی کی حفاظت کے لیے باپ کا مقدس عمل تھا۔ پھر میں بھی مطمئن ہو کر واپس آ گیا۔ جو 3 گھنٹے تک سوتی رہی، پھر بیدار ہو گئی۔ 2 گھنٹے بعد اس کی فلائٹ تھی۔ اس نے غسل کر کے لباس تبدیل کرنے کے بعد لیلا کو مخاطب کیا۔ پہلے تو لیلا نے سانس روکی، پھر دوبارہ سانس لے کر پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں ماما۔ آپ نے میرے پاس آ کر کہا تھا کہ پارس کی ماما اور میری ساس ہیں۔ اچھا، ہماری بیٹی جو ہے، کیا نیند پوری ہو گئی؟ جی ہاں، آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ شکریہ کیسا؟ مائیں اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرتی ہی ہیں۔ ایک بات بتا دو، اس عامل کے جانے کے بعد جب تم نیند میں تھیں، پاسکل بھی تم پر عمل کرنے آیا تھا۔ اب اپنے تنویمی عمل کا رد عمل معلوم کرنے ضرور آئے گا۔ اچھا، تو وہ بھی پر نکال چکا ہے؟ اسے آنے دیں، میں نمٹ لوں گی۔ بیٹی، جب بھی ضرورت ہو فوراً میرے پاس آ جاؤ۔ کوڈ ورڈز کے طور پر تم یہ بولو گی، میں پارس کی جان ہوں اور آپ میری ساس ہیں۔ وہ ہنستی ہوئی واپس آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی اس نے پرائی سوچ کی لہر محسوس کی۔ پہلی بار اس نے سانس روکی، دوسری بار پاسکل کا لہجہ پہچان کر کہنے لگی، اوہ پاسکل، تم ہو؟ پتہ نہیں کیوں جب سے سو کر اٹھی ہوں تب سے تمہارا ہی خیال آ رہا ہے۔ میری حالت عجیب ہے، دل تمہاری طرف کھینچا جا رہا ہے۔ وہ خوش ہو کر کہنے لگا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ تم میری طرف مائل ہو رہی ہو، لیکن میرے آتے ہی تم نے سانس روک لی تھی۔ کیا مجھے سانس نہیں روکنا چاہیے تھا؟ ہاں، مگر میرا خیال ہے عمل کرنے میں کوئی خامی رہ گئی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ تم اکثر معاملات میں بدحواس ہو جاتے ہو۔ آج میں محبت سے سوچ رہی ہوں تو تمہاری بدحواسی پر بھی پیار آ رہا ہے۔ سچ بتاؤ، تم نے کیسا عمل کیا تھا؟
اب تم سے کیا چھپاؤں؟ میرا ہر عمل تمہارے دماغ میں نقش ہو گیا ہے۔ صرف یہ اہم بات رہ گئی کہ تم میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرو گی۔ یہ بات نقش کرتے وقت کوئی بھول ہو گئی تھی۔ اچھا ہوا بھول ہو گئی۔ اب تمہارے بارے میں جو میرے شرمیلے خیالات ہوں گے انہیں تم پڑھ نہیں سکو گے۔ کوئی بات نہیں، آج رات جب تم سو جاؤ گی تو میں تمہیں معمولہ بنا کر یہ بات نقش کر دوں گا۔ تم بڑے وہ ہو، اب عمل کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا اور میں اپنا کام کر جاؤں گا۔ اچھا رہنے دو، ابھی تو میں اپنے اختیار میں ہوں، جاؤ یہاں سے۔ اس نے سانس روکی، وہ باہر چلا گیا۔ جوجو نے دل میں کہا، میں تمہیں ایسی احمقانہ چالاکی کی سزا ضرور دوں گی۔ وہ مقررہ وقت پر طیارے میں سوار ہو گئی۔ فی الحال اسے لندن ہی جانا تھا۔ وہاں جا کر وہ کوئی نیا ٹھکانہ بنانے کے متعلق سوچنے والی تھی۔ لندن میں ماسک مین کے ایجنٹوں نے جوجو کی رہائش کا انتظام کیا تھا اور اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ آئے تھے۔ اب وہ میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح میں نے یہ سب کچھ معلوم کر لیا تھا اور پارس کو بتا دیا تھا۔ وہ ایک اجنبی جوان کے روپ میں وہاں موجود تھا۔ ماسک مین کے ایجنٹ اسے تصویر سے پہچان سکتے تھے۔ پارس نے اس کی تصویر نہیں دیکھی تھی۔ اس کا رنگ و روپ بدل چکا تھا۔ پارس اسے دل و جان سے چاہنے کے باوجود پہچان نہیں سکتا تھا۔ جب وہ لگیج ہال سے ٹرالی لے کر نکلی تو میں نے بتایا، دیکھو بیٹے، وہ ہے میری پیاری سی بہو۔ میں اس کے دماغ سے نکل کر بہو کے دماغ میں آ گیا، کیونکہ بیٹے کے جذبات پڑھنا تہذیب کے خلاف تھا۔ ویسے وہ اپنی جوجو کو نئے روپ اور نئے انداز میں دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ پہلے وہ لوگوں کی بھیڑ میں بچوں جیسی حرکتیں کرتی تھی، اب اس کے چہرے سے سنجیدگی اور سراپے سے روب و دبدبا ظاہر ہو رہا تھا۔ اچھی صحت مند تھی، جسمانی ساخت ایسی تھی کہ 20 برس سے کم عمر کی لڑکی دکھائی دیتی تھی۔ ایسی حسین، ایسی بھرپور لڑکی جسے دیکھنے والے عمر کا حساب کرنا بھول جاتے۔ پارس تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بھول گیا تھا، پھر وہ چونک کر آگے بڑھا۔ ایک شخص جوجو کا راستہ روک کر کچھ کہہ رہا تھا۔ پارس نے ان کے قریب سے گزرتے ہوئے سنا۔ جوجو اس سے کہہ رہی تھی، میں کیسے یقین کروں کہ تم میرے خادم ہو؟ میں یوگا کا ماہر نہیں ہوں، آپ میرے خیالات پڑھ سکتی ہیں۔ وہ کہنے لگی، تم ضرورت سے زیادہ ہی احمق ہو۔ کیا میں لوگوں کی بھیڑ میں چلتے پھرتے خیالات پڑھوں؟ چلو بتاؤ میں کس طرح خیالات پڑھوں؟ جیسا کہ آپ ٹیلی پیتھی کے ذریعے پڑھتی ہیں۔ ٹیلی پیتھی؟ وہ حیرت سے چیخ کر بولی، کیا تم مجھے ٹیلی پیتھی جاننے والی سمجھ رہے ہو؟ کیا پاگل خانے سے آئے ہو؟ وہ پریشان ہو گیا، پھر جیب سے جوجو کی تصویر نکال کر اسے دکھاتے ہوئے بولا، مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ اس فلائٹ سے آ رہی ہیں اور خیال خانی کے ذریعے مجھے پہچان کر بھروسہ کریں گی۔ جوجو نے اپنی تصویر لے کر کہا، تم گدھے ہو، پہلے ہی یہ تصویر دکھا دیتے تو اتنا وقت ضائع نہ ہوتا۔ میں کسی ایرے غیرے کے کہنے سے خیال خانی نہیں کرتی ہوں۔ سوری مس روزی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ ایک کار میں بیٹھنے لگی۔ پارس اپنی کار میں آ گیا۔ جب وہ گاڑیاں آگے پیچھے چلنے لگیں، جوجو نے پارس کے دماغ پر دستک دی، تم کار چلا رہے ہو، ایسے وقت مجھے تمہارے دماغ میں نہیں رہنا چاہیے۔ آئی ہو تو نہ جاؤ، میں تمہاری گاڑی کے پیچھے ہوں۔ میک اپ کے ذریعے چہرہ بدلا ہوا ہے تاکہ تمہارے یعنی ماسک مین کے ایجنٹ مجھے پہچان نہ سکیں۔ کیا تم میری جاسوسی کرتے رہو گے؟ ہرگز نہیں۔ چھپ کر تمہاری مصروفیات معلوم کرنے کا ارادہ ہوتا تو ابھی تمہیں نہ بتاتا کہ میں اصلی چہرہ چھپائے تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ میں صرف دشمنوں سے چھپ رہا ہوں۔ تم نئی جگہ آئی ہو، تمہاری حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ ویسے تم جب بھی ناگواری محسوس کرو گی میں تم سے دور ہو جاؤں گا۔ تم بہت اچھے ہو، میں کبھی ناگواری محسوس نہیں کروں گی، لیکن تمہارے ہی مشورے کے بغیر کسی کی نظروں میں آئے بغیر کہیں تنہا رہنا چاہتی ہوں۔ آج میرے مشورے پر عمل نہ کرو۔ ماسک مین کے ایجنٹ نے تم سے ملاقات کی ہے، تمہیں ہوٹل کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے باقی لوگ چھپ کر تمہارا تعاقب کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ان کے ریزرو کیے ہوئے ہوٹل میں رہوں گی، پھر موقع دیکھ کر وہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں اس کے دماغ میں موجود رہا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ موقع کا انتظار کیا جائے، موقع نکالا بھی جاتا ہے۔ وہ ہوٹل میں آئی، وہاں 4 خاص ماتحتوں سے ملاقات کی۔ اس نے کہا، مس روزی، ماسک مین کا حکم ہے کہ میں آپ کا پرسنل باڈی گارڈ بن کر رہوں۔ وہ کہنے لگی، میں اپنے طور پر فیصلہ کروں گی کہ میرے ساتھ کون رہے گا، فی الحال مجھے تنہا چھوڑ دو۔ وہ اسے بظاہر تنہا چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ہوٹل کے اندر اور باہر موجود رہے۔ میں ان کے اندر موجود تھا۔ وہ جہاں سے اس کی نگرانی کر رہے تھے وہ تمام مقامات میری نظروں میں تھے۔
ان کے ذریعے میں نے اس یوگا کے ماہر باڈی گارڈ پر نگاہ رکھی۔ جو 7 بجے تفریح کے لیے نکلی تو اس باڈی گارڈ نے اس کا تعاقب کیا۔ میں نے پارس سے کہا، اس باڈی گارڈ کو راستے سے ہٹا دو، میں جو کو اس کی نظروں سے دور لے جاؤں گا۔ جو نے ایک کلب میں پہنچ کر پارس سے رابطہ کیا، پھر پوچھا، کیا میری کوئی نگرانی کر رہا ہے؟ ہاں، ایک شخص ہے، اس نے ہوٹل میں تم سے ملاقات کی تھی۔ میں ہوٹل میں آنے والے تمام افراد کے دماغوں میں جا رہی ہوں، ان میں سے کوئی میرے پیچھے نہیں ہے۔ تم کس شخص کا ذکر کر رہے ہو؟ وہ یوگا کا ماہر ہے اور ماسک مین کا خاص آدمی ہے۔ کیا اس سے پیچھا چھڑاؤ گے؟ تم دوسرا ٹھکانہ بنانے کا ارادہ کرو تو میں چٹکی بجا کر اس سے پیچھا چھڑا دوں گا، اور یہ میرا شریفانہ وعدہ ہے۔ آئی لو یو پارس۔ میں آدھے گھنٹے بعد اس کلب سے نکلوں گی۔ بے فکر رہو، جہاں جانا چاہو جاؤ۔ میں نے پارس کے پاس آ کر کہا، ماسک مین کے اس خاص آدمی کو صرف زخمی کرو، ہم پاسکل کے خلاف چکر چلائیں گے۔ اسے زخمی کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، پارس اس سے مقابلہ کر کے ایسا کر سکتا تھا، لیکن خواہ وقت ضائع ہوتا۔ اس نے سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے کلب کے پارکنگ ایریا میں اس پر گولی چلائی۔ میں اس کے اندر پہنچ گیا۔ گولی اس کے بازو کی ہڈی کو نقصان پہنچاتی ہوئی گزر گئی تھی۔ میں نے کہا، میں پاسکل بول رہا ہوں، روزمیری کا پیچھا نہ کرو، مرہم پٹی کے لیے جاؤ۔ وہ حیرانی سے بولا، مسٹر پاسکل، میں ماسک مین کے حکم پر عمل کر رہا ہوں۔ آج سے تم میرے حکم کی تعمیل کرو گے۔ تمہارے ارادے کیا ہیں؟ میں روزمیری کو اپنا معمولہ اور تابع دار بنا چکا ہوں، اسے ایک خفیہ اڈے پر پہنچانے جا رہا ہوں۔ واپس آ کر تم پر بھی تنویمی عمل کروں گا۔ تم بہت کام کے آدمی ہو، میرے معمول بن کر بہت کام آؤ گے۔ ہرگز نہیں، میں ماسک مین سے غداری نہیں کروں گا۔ تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، ٹیلی پیتھی جاننے کے غرور میں نے بات کاٹ کر کہا، بکواس مت کرو، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ تمہارے جانے کے بعد میں یہاں سے روزمیری کو لے جاؤں گا۔ میں زخم کی تکلیف برداشت کر لوں گا، لیکن روزمیری کا تعاقب کروں گا۔ میں نے اسے دماغی جھٹکا پہنچایا۔ وہ چیخ مار کر اپنی کار کے اندر تڑپنے لگا۔ کچھ لوگ اس کی چیخیں سن کر دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں نے دوسری بار زلزلہ پیدا کیا تو وہ برداشت نہ کر سکا، بے ہوش ہو گیا۔ میں نے جو کے پاس آ کر دیکھا، وہ کلب سے نکل گئی تھی، اب کسی ایسے اسٹور کی طرف جا رہی تھی جہاں سے میک اپ کا ضروری سامان خرید سکے۔ میں نے اسے ایک بہت بڑی دکان میں پہنچا دیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج رات کسی ہوٹل میں رہے گی، پھر دوسرے دن کوئی بنگلہ کرائے پر حاصل کرے گی۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ لندن چلی جائے گی، کسی دوسرے ملک کے چھوٹے سے چھوٹے شہر میں رہے گی، لیکن اب دل کہہ رہا تھا کہ یہاں پارس ہے۔ میں اس سے چھپ کر رہوں گی، لیکن اس کے قریب رہوں گی۔ وہ اپنی ضروریات کا تمام سامان خرید کر ایک ہوٹل میں آ گئی، پھر اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے میک اپ کرنے لگی۔ اسے میک اپ کرنا آ گیا تھا، لیکن مہارت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ میں چپ چاپ اس کی مدد کرتا رہا۔ 1 گھنٹے کی محنت سے اس نے چہرہ تبدیل کر لیا، آئینے میں ہر زاویے سے خود کو دیکھا، پھر مطمئن ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسی وقت پاسکل نے اسے مخاطب کیا۔ وہ بولی، ماسک مین کے پاس چلو، وہیں باتیں ہوں گی۔ میں حکم دیتا ہوں، ابھی صرف مجھ سے باتیں کرو۔ تمہارے باپ نے بھی کبھی حکم دیا تھا؟ گیٹ آؤٹ یو فول۔ اس نے سانس روک لی، اسے باہر بھگا دیا۔ پھر ماسک مین کے دماغ میں دستک دی۔ اس نے پوچھا، کیا لندن پہنچ کر کام شروع کر دیا ہے؟ جی نہیں، میں ابھی آپ کی خوش فہمی ختم کرنے آئی ہوں۔ تمہاری اس بات کا مطلب کیا ہے؟ یہی کہ اب میں تمہاری نہیں، پاسکل کی وفادار ہوں۔ کیا بک رہی ہو؟ ابھی یہ باتیں بکواس لگ رہی ہیں، لیکن میں کشمکش میں ہوں۔ آپ سے وفاداری کرنا چاہتی ہوں، لیکن پاسکل نے مجھے اپنی معمولہ بنا لیا ہے۔ کیا سچ کہہ رہی ہو؟ جی ہاں، آپ کا عامل جب مجھ پر عمل کر رہا تھا تو پاسکل نے میرے دماغ پر قبضہ جمایا ہوا تھا۔ میں عامل کو اس کی غداری سے آگاہ نہ کر سکی۔ عامل کے جانے کے بعد اس نے مجھ پر تنویمی عمل کیا تھا۔ میں اس کی تابع دار بن گئی ہوں، لیکن اس کے عمل میں کوئی ایسی خرابی رہ گئی ہے جس کے باعث میں تابع دار ہونے کے باوجود اسے ناپسند کرتی ہوں۔ ابھی وہ میرے پاس آیا تھا، میں نے اسے بھگا دیا ہے، لیکن میرا دماغ دکھ رہا ہے۔ میرے اندر کوئی چیخ چیخ کر کہتا ہے، پاسکل کو واپس بلاؤ اور اس کی تابع داری کرو۔ پلیز مجھے کسی طرح اس عذاب سے نکالیں۔ پاسکل کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ ذرا 1 منٹ، میں ابھی اسے بلاتا ہوں۔ ماسک مین نے ریسیور اٹھا کر اپنے نائب کو حکم دیا، پاسکل کو ابھی فوجی چھاؤنی میں گرفتار کر کے لاؤ اور فوج کے اعلی افسران کو فوراً حاضر ہونے کی اطلاع دو۔ پھر اس نے ریسیور رکھ کر پوچھا،
روز میری، تم ابھی کہاں ہو؟ میں اس جگہ کی نشاندہی نہیں کر سکتی، پہلی بار اس شہر میں آئی ہوں۔ ویسے یہ جگہ شہر سے باہر ہے، بہت دور 2-4 مکانات نظر آ رہے ہیں۔ میں فوجی ہیڈ کوارٹر جا رہا ہوں، تم 15 منٹ بعد رابطہ کرو۔ اگر پاسکل نے میرے دماغ میں آ کر کوئی زیادتی کی تو میں آپ کے پاس نہیں آ سکوں گی۔ فکر نہ کرو، میں اس حرام خور کو خیال خانی کے قابل نہیں رہنے دوں گا۔ جب تک اس کی غداری کھل کر سامنے نہیں آئے گی، اس کا دماغ کمزور بنا کر رکھوں گا۔ جو دماغی طور پر حاضر ہو کر مسکرانے لگی۔ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ اب اسے گہری چال چلنے والی مکاری آ گئی ہے۔ وہ 15 منٹ کے بعد ماسک مین کے پاس آئی۔ فوجی ہیڈ کوارٹرز میں تمام اعلیٰ افسران موجود تھے۔ پاسکل 2 مسلح فوجیوں کے درمیان ایک ملزم کی حیثیت سے کھڑا ہوا تھا۔ ماسک مین نے پوچھا، پاسکل، تم اپنی گرفتاری کی وجہ سمجھ گئے ہوگے، بہتر ہے اپنی زبان سے اعلیٰ افسران کو بتاؤ۔ وہ کہنے لگا، میں اپنی گرفتاری پر حیران ہوں کیونکہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ کیا تم نے روز میری پر تنویمی عمل نہیں کیا ہے؟ وہ ایک دم سے چونک گیا، پھر سنبھل کر کہنے لگا، نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں بھلا اس پر تنویمی عمل کس طرح کر سکتا ہوں؟ وہ سانس روک لیتی ہے، دماغ میں آنے نہیں دیتی۔ میں آخری موقع دیتا ہوں، سچ بولو، ورنہ میں بڑی آسانی سے سچ اگلوا لوں گا۔ میں سچا ہوں، آپ لوگ جس طرح چاہیں اپنا اطمینان کر لیں۔ ماسک مین نے حکم دیا، یہاں تمام افسران کے سامنے ایک بیٹ لایا جائے۔ ہمارا عامل اس پر پاسکل کو لٹا کر تنویمی عمل کرے گا اور اس کے چور خیالات ہم پر آشکار کرے گا۔ پاسکل کا چہرہ سرد پڑ گیا۔ وہ گھبرا کر بولا، میں احتجاج کرتا ہوں، یہ مجھ جیسے ملک اور قوم کے وفادار کے ساتھ زیادتی ہے۔ آپ جیسے اعلیٰ افسران کو ماسک مین کا محاسبہ کرنا چاہیے، یہ کسی خاص وجہ سے میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، مسٹر پاسکل، یہ کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ تمہاری سچائی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے تنویمی عمل لازمی ہے۔ دوسرے افسر نے پوچھا، تم سچے ہو تو گھبراتے کیوں ہو؟ وہ سمجھ رہا تھا اسے اعصابی کمزوری میں مبتلا کر کے عامل اسے معمول بنائے گا تو وہ بے خبری میں سچ بولتا جائے گا۔ یہ ظاہر ہو جائے گا کہ اس نے تنویمی عمل کے ذریعے جوجو کو اپنی معمولہ اور تابع دار بنایا ہے۔ ایک تو یہ پریشانی تھی کہ جوجو پر تنویمی عمل کامیاب ہوا ہے یا نہیں، کیونکہ وہ اس کی آمد پر سانس روک لیتی تھی۔ آخری بار اسے ناگواری سے بھگا دیا تھا۔ وہ پھر ایک بار اس کے پاس جا کر تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ وہ کس حد تک معمولہ بن گئی ہے، کیونکہ جو اس کی طرف مائل ہونے والی باتیں بھی کر چکی تھی۔ تمام افسران کے سامنے ایک ٹرالی بیٹ لایا گیا۔ 2 مسلح فوجی پاسکل کو ادھر لے جانے لگے۔ وہ جد و جہد کر کے خود کو چھڑاتے ہوئے بولا، مجھ پر عمل نہ کراؤ، میں اعتراف کرتا ہوں، میں نے روز میری پر تنویمی عمل کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر ماسک مین نے کہا، یہ پوچھنا بیکار ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ ظاہر ہے تمہارے اندر ملک و قوم کی وفاداری کے جراثیم ختم ہو چکے ہیں۔ وہ چیخ چیخ کر کہنے لگا، میں وفادار ہوں، آج بھی اپنے ملک و قوم کا وفادار ہوں اور مرتے دم تک رہوں گا۔ میں نے صرف حاسدانہ جذبوں سے روز میری کو اپنا تابع دار بنایا ہے تاکہ وہ میرے مقابلے میں زیادہ کامیابیاں حاصل نہ کرے۔ اسے کامیابیوں سے روکنے کا مطلب ہے کہ تم ملک کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ غداری اور کیسے ہوتی ہے؟ میں نے یہ نہیں سوچا تھا، لیکن میں وفادار ہوں۔ نادان سپاہی کی وفاداری دشمنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تم نے روز میری کو کہاں لے جا کر چھپایا ہے؟ میں نے کہیں نہیں چھپایا ہے، جو نے ایک فوجی افسر کی زبان سے کہا۔ یہ بہت سی باتیں چھپا رہا ہے۔ آپ سب سے پہلے یہ معلوم کریں کہ یہ میرے دماغ سے اپنا عمل کب ختم کرے گا۔ ماسک مین نے کہا، یہ ابھی تمہارے دماغ میں جائے گا، اپنے عمل کا توڑ کرے گا۔ جو نے کہا، نو سر، ابھی اس کا عمل ادھورا ہے، اس لیے میں شکایت کرنے آ گئی ہوں۔ یہ دوبارہ آ کر اپنے سابقہ عمل کو پختہ کر سکتا ہے۔ تمام افسران نے تائید کی۔ بے شک پاسکل اب قابل اعتماد نہیں رہا، لیکن سوال یہ تھا کہ روز میری کو کسی خفیہ اڈے سے نکال کر کسی طرح ہوٹل میں پہنچایا جائے۔ جو نے کہا، ایک ہی راستہ ہے، آپ پاسکل پر تنویمی عمل کرائیں۔ عامل یہ بات اس کے دماغ میں نقش کرے گا کہ یہ روز میری پر کیے گئے عمل کا توڑ ہے اور اس سلسلے میں ہم سے کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ یہ مشورہ قابل قبول تھا، اس پر فوراً عمل کیا گیا۔ پاسکل نے چیخنے چلانے کے باوجود اسے اعصابی کمزوری کا انجیکشن لگایا تھا۔ وہ بے دست و پا ہو کر بستر پر پڑا رہ گیا۔ میں خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں بہت کچھ تھا، ان حالات میں دشمنوں کو کس طرح شہ دینی چاہیے، لیکن جو پہلی بار اپنی ذہانت کے ساتھ میرے سامنے آئی تھی
اور عملی میدان میں اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ایسے حالات میں وہ کیا تماشا کرے گی۔ تب میں نے دیکھا پاسکل کے دماغ میں آ کر کہنے لگی، دیکھو تم کہاں پڑے ہو، یہ وہی جگہ ہے جہاں کل میں پڑی ہوئی تھی۔ میرے سامنے عامل تھا، جب وہ چلا گیا تو تم میرے دماغ میں آئے تھے اور میں تمہیں نکال نہیں پائی تھی۔ اب تمہارے سامنے وہی عامل آئے گا۔ نہیں روز میری نہیں، مجھے بچا لو، میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اگر تم مجھے بچا لو تو میں تمہاری زندگی کا ایک اہم راز تمہیں بتاؤں گا۔ میں تمہارے دماغ کے تہہ خانے میں پہنچ کر ابھی وہ راز معلوم کر لوں گی۔ مجھ پر احسان کرنے اور میرے کسی کام آنے کا وقت گزر چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے چھپے ہوئے خیالات پڑھنے لگی۔ اندر جو خیالات ہوتے ہیں ان میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتا۔ وہ جھوٹ ہوتے ہیں تو جھوٹ ظاہر کرتے ہیں، سچ ہوتے ہیں تو پھر آسمانی کتابوں کی طرح سچ ہی بیان کرتے ہیں۔ جو نے جو خیالات پڑھے ان سے اب وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ پاسکل کے چور خیالات کہہ رہے تھے، تمہارا اصل نام جو ہے، جو ہے، تم مسلمان ہو، تم پارس کی شریک حیات ہو، تمام تماشے ایک طرف اور سچائی کی معراج ایک طرف۔ جو سب کچھ بھول گئی، دماغی طور پر حاضر ہوتے ہی اچھل کر کھڑی ہو گئی، چیخ کر بولی، پارس۔ سونیا نے طیارے سے باہر سینے کی بلندی پر آ کر دیکھا۔ سامنے ایئرپورٹ کی عمارت پر لکھا ہوا تھا، ایل1 عبد المالک ایئرپورٹ۔ یہ وہی ایئرپورٹ تھا جہاں طوفان میں بھٹکنے والا طیارہ پہنچا تھا، اور یہاں تمام مسافروں کو بخیریت پہنچانے کے لیے جہاز کے عملے نے ثانی اور علی کو ایک ویرانے میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ وہ طیارہ ایک ڈیڈ رن وے پر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے مسافر ایئرپورٹ کے ایک بڑے ویٹنگ ہال میں بیٹھے اور لیٹے ہوئے تھے۔ وہ طیارہ پرواز کے قابل تھا، لیکن سہمے ہوئے مسافر اسے آسیب زدہ طیارہ کہہ رہے تھے اور دوبارہ اس میں سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف جانے سے انکار کر رہے تھے۔ ایسی صورت میں دوسرا طیارہ نیو یارک سے بھیجنے کی بات چیت جاری تھی۔ مسافروں نے ایک رات ایئرپورٹ پر گزاری تھی۔ اب شام تک طیارے کی آمد کا یقین دلایا گیا تھا۔ اس طیارے کی آمد سے پہلے سونیا وہاں آ گئی تھی۔ سلمان اور سلطانہ نے بار بار خیال خانی کر کے تصدیق کر لی تھی کہ وہ ثانی اور علی کے دماغوں میں پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ وہ دونوں زندہ ہیں، مگر ان کے دماغ سوچ سے خالی ہیں، اور خیال خانی کرنے والوں کی سوچ ان کے دماغوں میں گونج کر رہ جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ دونوں مسلسل سکتے کے عالم میں ہیں یا انہیں کوما میں رکھا گیا ہے۔ سونیا ایک چارٹرڈ طیارے میں آئی تھی۔ موریتانیہ کی حکومت نے وہاں اس کے لیے ایک ہیلی کاپٹر کا انتظام کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ایئرپورٹ پر ایک نیگرو افسر نے اس کا استقبال کیا۔ اس کے ساتھ مسلح سپاہی اور دوسرے افسر تھے۔ اس نے سونیا سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، آپ سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ مجھے یہاں کی انٹیلیجنس میں چیف کہتے ہیں۔ پولیس کے دوسرے افسران سے بھی تعارف ہوا۔ وہ کہنے لگی، میں ان مسافروں سے ملنا چاہتی ہوں جو آسیب زدہ طیارے میں سفر کر رہے تھے۔ افسران اسے ویٹنگ ہال میں لے آئے۔ سونیا دو چار مسافروں سے سوال کرنے لگی۔ سب کا جواب ایک جیسا تھا کہ جب تک ثانی اور علی طیارے میں رہے، باہر طوفان جاری رہا۔ ایک جگہ اترنے کے بعد باہر سے طیارے پر پتھر برسائے گئے، لیکن کھڑکی سے باہر دیکھنے والوں کا بیان تھا کہ پتھر پھینکنے والے نظر نہیں آ رہے تھے۔ کئی مسافروں نے کہا، ہم نے خود بخود مس ثانیہ اور سلمان اور علی تیمور کو الزام دینا شروع کر دیا کہ ان کی وجہ سے طیارے پر آفت آ رہی ہے۔ اگر یہ باہر چلے جائیں تو ہم محفوظ رہیں گے۔ ہم نے محسوس کیا کہ یہ باتیں بے اختیار بولتے جا رہے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کے باہر جانے کے بعد پتھراؤ ختم ہو گیا، طوفان تھم گیا۔ پائلٹ نے بیان دیا کہ وائرلیس میں جو خرابی پیدا ہو گئی تھی وہ خود بخود درست ہو گئی تھی، اور وہ کنٹرول ٹاور سے رابطہ قائم کر کے تمام مسافروں کو بخیریت عبد المالک کے اس چھوٹے سے شہر میں لے آیا تھا۔ انٹیلیجنس کے چیف نے اس کے ساتھ وی آئی پی روم میں آ کر کہا، اگرچہ یہ باتیں ناقابل یقین ہیں، لیکن ہم افریقہ کے لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ کالا جادو صدیوں سے ہماری قدیم تہذیب کا ایک حصہ ہے۔ آج ہم مہذب کہلاتے ہیں، پھر بھی جادو کو مانتے ہیں۔ سونیا نے کہا، بے شک ہماری دنیا میں جادو ہے اور ہم پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ کو ان جادوگروں کے اڈوں کا علم ہوگا جو اس ملک میں رہتے ہیں۔ جی ہاں، کچھ لوگوں کو جانتا ہوں۔ آپ آرام کریں، پھر چلیں گے۔ میں کام کے وقت آرام نہیں کرتی۔ آپ مجھے ان جادوگروں سے ملائیں۔ وہ کچھ پریشان ہو کر کہنے لگا، مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس قبیلے کا سردار آپ سے ملنا چاہے گا یا نہیں۔ آپ معلوم نہ کریں، میں اس کی مرضی کے خلاف اس سے ملوں گی۔ اچانک جا کر اس سے ملاقات کروں گی۔ میڈم، وہ میرا دشمن بن جائے گا۔
جہاں جان کا خطرہ ہو وہاں ڈیوٹی سے بھاگ جاتے ہو؟ وہ جھینپ کر بولا۔ جی یہ بات نہیں ہے، میں مجرموں سے لڑنے اور قانون کی خاطر جان دینے سے نہیں ڈرتا، لیکن یہ جادوگر سامنے آ کر مقابلہ نہیں کرتے، کوئی ایسا کالا عمل کرتے ہیں کہ ہم یا ہمارے بچے ایڑیاں رگڑ کر مر سکتے ہیں۔ ان کے خلاف جرم کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہوتا۔ تم ان کے متعلق جو کچھ جانتے ہو بیان کرو۔ وہ تھوڑی دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر کہنے لگا، امریکہ کے جنوب مشرق میں ایک جزیرہ ہیٹی ہے، وہاں ایک نہایت ظالم ڈکٹیٹر تھا جس کا نام سنکوائس پوائٹوک تھا۔ یہ اپنی طرز کا واحد حکمران تھا جس نے کالے جادو کی قوت سے جزیرے کے لاکھوں افراد پر حکومت کی ہے۔ جب امریکی حکومت کو پتہ چلا کہ وہاں شیطان کی پوجا ہوتی ہے اور انسانی جانوں کی قربانی دی جاتی ہے تو امریکی فوج نے اس پر حملہ کر دیا۔ ڈوک کا ایک شاگرد سٹون پوک ڈوک اس جزیرے سے فرار ہو کر ملک ملک گھومتا ہوا موریتانیہ کے ایک علاقے نطافیہ میں آ گیا۔ سونیا نے کہا، اچھا تو مجھے نطافیہ جانا ہوگا، یہ کہاں ہے؟ ہمارے ملک کے جنوب میں، یہاں سے تقریباً 800 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن وہ بہت خطرناک علاقہ ہے۔ کالے جادو کی وجہ سے خطرناک ہے؟ جی ہاں، نطافیہ ایک خوبصورت شہر ہے، وہاں ہمارے جیسے کالے باشندے کم اور کوری چمڑے والے انگریز زیادہ ہیں۔ وہاں میں کئی بار جا چکا ہوں اور جو کچھ میں نے وہاں دیکھا اس پر آپ یقین نہیں کریں گی۔ اس شہر میں میری ایک بہن رہتی تھی، ایک رات اس نے خون کی قے کی، پھر مر گئی۔ ہم نے آخری تمام رسومات کے بعد اسے دفن کر دیا، لیکن وہ اپنی جگہ بے چینی سے پہلو بدل کر بولا، لیکن وہ اپنی موت کے 2 دن بعد یعنی تیسری رات ہمارے گھر آئی۔ ہم سب حیران رہ گئے، میری بیوی اور بچے اسے دیکھ کر دہشت سے چیخنے لگے۔ اس نے کہا، خاموش ہو جاؤ، میں نقصان نہیں پہنچانے آئی ہوں، تم لوگوں نے مجھے خالی تابوت میں ڈال کر دفن کر دیا، تمہیں میری ضرورت کی چیزوں کو رکھنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں، میں اپنا ضروری سامان لینے آئی ہوں۔ اس نے اٹیچی کیس میں اپنے پسندیدہ کپڑے اور اپنے استعمال کی دوسری چیزیں رکھیں۔ ہم پر سختہ طاری ہو گیا تھا، ہم نے جسے 2 دن پہلے اپنی آنکھوں کے سامنے دفن کر دیا تھا وہ زندہ ہو کر چلی آئی تھی۔ سونیا نے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ زندہ ہو کر آئی تھی؟ جی ہاں میڈم، یہ جادو کی ایک قسم ہے، اسے ووڈو کہتے ہیں۔ ووڈو کے کالے علم کے ذریعے مرنے والوں کی ارواح کو طلب کیا جاتا ہے، پھر ان کے مردہ جسموں میں ارواح کو پہنچا کر زندہ کیا جاتا ہے۔ اسے زومبی کہتے ہیں، یعنی زندہ مردہ۔ وہ زندہ ہوتا ہے مگر مردہ رہتا ہے، صرف اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، واپس اپنے تابوت میں جا کر ابدی نیند سو جاتا ہے۔ میں کالے جادو کو ایک حد تک مانتی ہوں، لیکن زومبی کو تسلیم نہیں کرتی۔ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ مرنے والے صرف قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اس سے پہلے کوئی جادوگر مردے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ میں نے، میری بیوی اور میرے بچوں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا، وہ میری بہن تھی، میں اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا تھا، اس کی آواز، اس کا لہجہ بالکل وہی تھا۔ اس نے جاتے وقت کہا تھا، میرا باقی سامان ویسے ہی رہنے دو، پھر قبر میں دل گھبرائے گا تو اپنے کمرے میں آ جایا کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی، تمہیں اس کے پیچھے جانا چاہیے تھا۔ میں نے اٹھنا چاہا تھا، میری بیوی اور بچوں نے مجھے پکڑ لیا، سبھی دہشت زدہ تھے۔ پھر یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، شہر نطافیہ میں ایسے کئی زندہ مردے دیکھے گئے ہیں، تم نے اور دوسرے شہریوں نے انہیں آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے میں بحث نہیں کروں گی۔ نطافیہ یہاں سے دور نہیں ہے، ہیلی کاپٹر کا بندوبست کرو، میں خود جا کر ایسے مردوں سے ملاقات کروں گی۔ وہ اٹھ کر جانا چاہتا تھا، وہ کہنے لگی، شیطان کی پوجا کرنا اور اس پر انسان کا خون چڑھانا خلاف قانون ہے، تمہاری حکومت ڈوک کو گرفتار کیوں نہیں کرتی؟ اس کے خلاف کسی جرم کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جو افسر ثبوت فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بیوی بچے طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا ہو کر مر جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ انہیں کس طرح اذیتیں پہنچ رہی ہیں۔ پھر تو تمہیں میرے ساتھ نہیں جانا چاہیے، میں شرمندہ ہوں، ویسے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی مہیا کر دی جائے گی۔ ہیلی کاپٹر شہر سے 10 میل دور آپ کو اتار دے گا، پائلٹ بھی خوفزدہ ہے، وہ آپ کے ساتھ شہر میں نہیں جائے گا۔ اب اس بات پر بھی شرمندہ نہ ہونا، جاؤ، شاباش۔ وہ چلا گیا۔ سونیا سوچنے لگی، ثانی اور علی کس حال میں ہوں گے؟ سلطان اور سلمان کی رپورٹ کے مطابق وہ دونوں کوما میں تھے، انہیں کسی دوا کے ذریعے طویل سکتے کے عالم میں پہنچایا گیا ہوگا، کیونکہ وہ دونوں ایک ایسی مضبوط قوت ارادی کے مالک تھے کہ جادو سے اثر نہیں دے سکتے تھے۔ انہیں قابو میں کرنے کے لیے جادو کے علاوہ دوسرے ہتھ کنڈے آزمائے گئے ہوں گے۔ اسے یقین تھا کہ وہ دونوں کو ڈھونڈ نکالے گی۔ وہ 1 گھنٹے بعد ہیلی کاپٹر میں سفر کر رہی تھی، نیچے حد نظر ریگستان نظر آ رہا تھا،
کہیں کہیں انسانی آبادی دکھائی دیتی تھی۔ شام کے 4 بجے ہیلی کاپٹر ایک چھوٹی سی بستی کے قریب اتر گیا۔ وہاں سے ایک پختہ سڑک گزرتی تھی جو شہر نطافیہ کی سمت جاتی تھی۔ وہ ہیلی کاپٹر اسے وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ بستی کے کالے پیلے بچے، عورتیں اور مرد اسے دور سے دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے سے اپنی زبان میں کچھ بول رہے تھے۔ پائلٹ نے بتایا تھا کہ اس راستے سے گاڑیاں گزرتی رہتی ہیں، اسے لفٹ مل جائے گی یا اس سڑک پر چلنے والی کسی بس میں وہ شہر تک پہنچ سکے گی۔ اس نے دور دور تک نظریں دوڑائیں، کسی گاڑی کی اڑتی ہوئی گرد بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنا بیگ شانے سے لٹکا کر چل پڑی۔ وہ کسی گاڑی سے راستہ چلتے ہوئے لفٹ مانگ سکتی تھی۔ اس کی پشت پر ضروری سامان کی کٹ بندھا ہوا تھا۔ وزن کچھ زیادہ تھا، 10 میل تک جانا تھا۔ ویسے وزن ہو یا مصیبت، اس نے کسی معاملے میں کبھی کم و بیش کا حساب نہیں کیا تھا۔ اسے کہا گیا تھا کہ اس سڑک پر گاڑیاں چلتی ہیں، لیکن 2 گھنٹے تک چلتے رہنے کے بعد بھی ایک گاڑی تو کیا، ایک گدھا تک نظر نہیں آیا تھا۔ اب سورج ڈوبنے والا تھا اور تھوڑی دیر میں رات کی تاریکی پھیلنے والی تھی۔ وہ جد و جہد سے بھری زندگی گزارنے والی عورت تھی، دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک آتی جاتی رہتی تھی۔ راستہ طویل ہوتا جا رہا تھا اور شہر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس سلسلے میں 2 ہی باتیں ہو سکتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ اسے غلط فاصلہ بتایا گیا تھا، شہر 10 میل سے بہت زیادہ دور تھا، یا کوئی کالا عمل ہو رہا تھا جس کے نتیجے میں راستہ آگے اور آگے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ سورج کی روشنی اب برائے نام رہ گئی تھی، ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا، اور یہ بات لازم تھی کہ جب سورج بالکل ہی ڈوب جائے گا تو رات قبر کے اندھیرے سے بھی زیادہ کالی ہوگی اور آگے راستہ سجھائی نہیں دے گا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ شیطانی شرارتیں شروع ہو گئی ہیں۔ آخر ایک گاڑی کی آواز سنائی تھی۔ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ ڈوبتے ہوئے دن کی دھندکے میں کار چلی آ رہی تھی۔ سونیا نے لفٹ کے لیے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ کار تیزی سے آ رہی تھی۔ قدرتی طور پر اس کے دماغ میں پہلے سے گھنٹی بجنے لگی تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑی رہی، پھر کار کے قریب آتے ہی وہ اچھل کر دور چلی گئی۔ اگر کھڑی رہتی تو کار اسے کچلتی ہوئی چلی جاتی۔ وہ کار اپنی تیزی میں سڑک کے کنارے ریت پر گئی، پھر گھوم کر سڑک پر آنے کے بعد رک گئی۔ سونیا اطمینان سے چلتی ہوئی قریب آئی۔ پہلے اس نے اگلی سیٹ کو دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ بھی خالی تھی، یعنی وہ کار بغیر ڈرائیور کے چلتی ہوئی آئی تھی۔ پھر پچھلی سیٹ پر وہ دکھائی دیا جس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ پیچھے ثانی اور علی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے ساکت بیٹھے تھے، ان کی پلکیں تک نہیں چپک رہی تھیں، وہ خاموشی سے سامنے تک رہے تھے۔ سونیا نے ایک ذرا حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ کھڑکی کی طرف جھک کر پوچھا، کون ہو تم دونوں؟ کیا اس طرح گاڑی چلائی جاتی ہے؟ وہ دونوں چپ تھے، لاش کی طرح نظر آ رہے تھے۔ سونیا نے کہا، اوہ، میں نے خیال نہیں کیا تھا، اگلی سیٹ پر تو کوئی نہیں ہے، گاڑی کون چلا رہا تھا؟ اسے پھر جواب نہیں ملا۔ یہ سچ ہے کہ کالا جادو کرنے والوں کے پاس شیطانی علم ہوتا ہے، لیکن عقل نہیں ہوتی۔ اسی بے عقلی کا نمونہ اس کہانی سے ملتا ہے کہ ایک شخص نے بوتل کھولی تو اس میں سے بھوت نکلا اور اس شخص کو کچا کھا جانے کی دھمکی تھی۔ اس شخص نے کہا، یقین نہیں آتا کہ اتنا بڑا پیارا بھوت اتنی چھوٹی سی بوتل میں سما سکتا ہے۔ بھوت اسے یقین دلانے کے لیے دوبارہ بوتل میں کیا۔ اس شخص نے بوتل بند کر دی۔ سونیا نے اگلی سیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کار کی چابی نکال کر چھپا لی۔ وہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ جادو کرنے والے کہاں تک دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا مجھے لفٹ مل سکتی ہے؟ وہ دونوں بدستور ساکت بیٹھے ہوئے جیسے زومبی ہوں، زندہ مردے۔ سونیا نے کہا، میں سمجھ گئی لفٹ نہیں ملے گی، کوئی بات نہیں، میں پیدل جا رہی ہوں۔ وہ جانے لگی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد علی کی آواز آئی، اے رک جاؤ۔ سونیا نے دور سے پلٹ کر پوچھا، کیا مجھ پر گاڑی نہیں چڑھاؤ گے؟ وہ کار کی سیٹ سے باہر آ کر بولا، تم چالاکی دکھا رہی ہو، چابی کہاں ہے؟ پہلے یہ بتاؤ بغیر ڈرائیور کے گاڑی کیسے چل رہی تھی؟ میں چلا رہا تھا، گاڑی کے رکتے ہی پچھلی سیٹ پر چلا گیا۔ کیوں پیچھے چلے گئے تھے؟ وہ قریب آ کر بولی، تاکہ تم گاڑی چلاؤ۔ میں 2 اجنبیوں کے آگے بیٹھ کر ڈرائیو نہیں کروں گی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں ماما، میں آپ کا بیٹا علی ہوں اور وہ ثانی ہے۔ سونیا نے چونک کر اسے اور ثانی کو دیکھا۔ ثانی نے بھی باہر آ کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، آپ ہمیں پہچاننے سے انکار کیوں کر رہی ہیں؟ وہ قریب آ کر رازداری سے بولی، تم دونوں سچ مچ علی اور ثانی ہو؟ ہاں، مگر ابھی ہم مردہ ہیں، یعنی زومبی ہیں۔
علی نے کہا، میری ساس کہہ رہی تھی جب تک سونیا نہیں آئے گی وہ ہمیں مردہ بنا کر رکھے گی۔ سونیا نے دونوں کی تھوڑی کو چھو کر کہا، آہ کتنے پیارے بچوں کو مردہ بنا دیا ہے، اسی لیے تو لوگ ساس سے نفرت کرتے ہیں۔ چلو میں ابھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئی، دونوں پچھلی سیٹ پر چلے گئے۔ اس نے چابی سے کار اسٹارٹ کی لیکن انجن خاموش رہا۔ دراصل وہ اسٹارٹ نہیں کر رہی تھی، انہیں چکر دے رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، علی ذرا اتر کر دھکا لگاؤ۔ وہ اتر کر دھکا لگانے لگا۔ سونیا نے پلٹ کر پوچھا، کیا تم ثانی نہیں ہو؟ میں بالکل ثانی ہوں، لیکن وہ تو علی سے ایک پل کے لیے الگ نہیں ہوتی تھی۔ وہ کسی کام سے باہر جاتا تو ثانی بھی جاتی تھی۔ وہ بیچارہ تنہا دھکے لگا رہا ہے اور تم… بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ کار سے نکل کر پیچھے دھکا لگانے اور خود کو علی کی ثانی ثابت کرنے لگی۔ سونیا نے پھرتی سے گاڑی سٹارٹ کی، پھر اس سے پہلے کہ وہ دوڑ کر پچھلی سیٹ کی طرف آتے اس نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ چیخنے لگے، ارے رک جاؤ، ہم کہتے ہیں رک جاؤ، ہم زومبی ہیں، زندہ مردہ، تم ہم سے پیچھا نہیں چھڑا سکو گی۔ یہی تو وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اگر وہ مردہ ہیں اور ووٹ و علم کے ذریعے دونوں کی روحیں واپس دنیا میں بلائی گئی ہیں تو وہ پیچھے نہیں رہیں گی، چلتی کار میں بھی آ کر بیٹھ جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوا، وہ دونوں پیچھے رہ گئے۔ سونیا تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتی ہوئی آگے جاتی رہی۔ کار کی ہیڈ لائٹس میں دور تک راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ اسی وقت سلمان نے مخاطب کیا، ہیلو سسٹر، میں شرمندہ ہوں، آپ کے پاس آنے میں دیر ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، سلطانہ کو آنا چاہیے تھا۔ وہ بات یہ ہے کہ ادارے میں ہمارا نکاح پڑھایا جا رہا تھا، وہ دلہن بنی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا دلہن کے پاس جانے سے پہلے آپ کو اطلاع دے دوں اور خیریت معلوم کر لوں۔ ہاں میں خیریت سے ہوں۔ آج تم دونوں کو چھٹی کرنی چاہیے۔ چھٹی ضروری نہیں ہے، آپ ایسی جگہ گئی ہیں جہاں آپ کی ذہانت کے علاوہ ہماری ٹیلی پیتھی کی بھی ضرورت ہے۔ تم لیلا اور ولف کو میرے پاس بھیج دو۔ ٹھیک ہے، ثانی میری بیٹی ہے، جب تک اس کی مکمل خیریت معلوم نہیں ہوگی میں سکون سے نہیں رہ سکوں گا۔ 2-4 گھنٹے بعد ضرور آؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ لیلا نے سونیا کے پاس آ کر کہا، سلمان نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ سونیا نے کہا، مجھے بتایا گیا تھا کہ ثانی اور علی طویل سکتے کے عالم میں ہیں، کوئی خیال خانی کرنے والا ان پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر پہلے ثانی اور علی سے میری ملاقات ہوئی ہے، وہ خود کو زندہ مردہ کہہ رہے تھے۔ میرا خیال ہے پہلے ان کے دماغ کو کسی طرح کمزور بنایا گیا، پھر انہیں سحر زدہ کیا گیا ہے۔ وہ جادو کے زیر اثر خود کو زومبی کہہ رہے ہیں۔ میں تمہارے ذریعے اس خیال کی تصدیق کر سکتی ہوں، ذرا ان کے پاس جاؤ۔ وہ چلی گئی، پھر 1 منٹ کے اندر واپس آ کر بولی، سسٹر وہ دونوں کسی ویرانے میں ہیں، چاروں طرف تاریکی ہے اور وہ سڑک پر چل رہے ہیں۔ آپ کا اندازہ درست ہے، وہ خود کو زومبی یا زندہ مردہ سمجھ رہے ہیں۔ سونیا نے گاڑی روکی، پھر واپس جانے لگی۔ اس نے لیلا سے کہا، یہ ہمارا ایمان ہے کہ مردہ زندہ نہیں ہوتے، وہ صرف قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ پھر بھی میں نے آزمائش کے طور پر ان سے کار کو دھکا لگانے کو کہا تو وہ سچ مچ دھکا لگانے لگے، جبکہ ووڈو کے زیر اثر زومبی کو صرف اپنے آقا کا حکم ماننا چاہیے۔ لیلا نے کہا، سسٹر ووڈو کے ذریعے قبروں سے اٹھنے والے مردے صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں۔ آپ جہاں جا رہی ہیں کیا وہاں کالا عمل کرنے والے لوگ ہیں؟ ہاں، سٹون پاپا ٹاک نامی ایک شخص نے شیطانی عمل کے ذریعے دہشت پھیلا رکھی ہے۔ ابھی میں نے تھوڑا چکر چلا کر یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ برائے نام جادوگر ہے، جادو کے علاوہ کچھ دوسرے علوم بھی جانتا ہے اور بہت زیادہ چالاک بنتا ہے۔ ثانی اور علی سحر زدہ ہیں، آپ انہیں کار میں بٹھائیں گی تو وہ آپ کے لیے مصیبت بن جائیں گے، اسی لیے تو تمہیں بلایا ہے۔ فرحات کو بھی بلاؤ، تم دونوں ان کے دماغوں میں رہو گے۔ وہ میرے خلاف کچھ کرنا چاہیں گے تو فرحات سمجھ لے گا کہ ایسے وقت کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، ہم ثانی اور علی کے اندر رہیں گے۔ لیلا نے مجھے ان کے بارے میں بتایا، پھر میں علی کے پاس اور وہ ثانی کے پاس آ گئی۔ سونیا نے ان کے قریب گاڑی روک دی۔ وہ ان سے کہہ رہی تھی، سوری، مجھے بعد میں خیال آیا کہ مردوں کو زندہ ہونے کے بعد چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ آؤ کار میں بیٹھ جاؤ۔ وہ دونوں پچھلی سیٹ پر آ گئے۔ سونیا کار کو واپس موڑ کر نطافیہ کی سمت جانے لگی۔ علی نے کہا، اگر تم واپس نہ آتی تو ہم تم سے پہلے شہر پہنچ جاتے۔ تو پھر پیدل کیوں آ رہے تھے؟ ہم قبر کی تاریکی میں رہتے ہیں، ہمیں یہاں بھی چاروں طرف کی تاریکی اچھی لگ رہی تھی، لہٰذا ہم ٹہل رہے تھے۔ پھر ہماری روحوں کو طلب کرنے والا آقا ہم سے کہہ چکا تھا کہ گاڑی لے جانے والی واپس آئے گی۔ دیکھ لو تم واپس آ کر ہمیں لے جا رہی ہو۔ تمہارا آقا کون ہے؟
وہ اس دور کا سب سے بڑا جادوگر ہے. بڑے بڑے ساحر اعظم اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں. تم بھی اس کی کنیز بن جاؤ گی. تمہارا جادو اس پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا. میں جادو نہیں جانتی ہوں. سانی نے کہا. جانتی ہو. تم نے جادو سے کار کی چابیاں اپنے ہاتھ میں کر لی تھیں. ارے وہ تو ہاتھ کی صفائی تھی. میں نے سونیا کے پاس آ کر کہا, یہ اسٹون پاپا ڈوگ شاید ٹیلی پیتھی جانتا ہے یا کسی شیطانی عمل سے کہیں بیٹھا ہوا بول رہا ہے. اس کی مرضی کے مطابق سانی اور علی بولتے جا رہے ہیں. وہ بولی. ہاں میرا بھی یہی خیال ہے. وہ بڑا چال باز ہے. اپنی چالوں سے لوگوں کو دہشت زدہ کیے رکھتا ہے. میں پھر علی کے پاس آ گیا. ادھر سانی ٹھیک سونیا کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. سونیا کی طرح ایک انگوٹھی پہنے ہوئی تھی جس میں ایک ننھی سی سوئی پوشیدہ تھی. مخصوص طریقے سے آپریٹ کرتے ہی باہر نکل آتی تھی. پھر شکار کے جسم میں پیوست ہو کر اسے اعصابی کمزوری میں مبتلا کر دیتی تھی. اس وقت وہ ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن میں سوئی پیوست کرنا چاہتی تھی. لیلا نے چپکے سے ہاتھ بہکا دیا. پھر سونیا کے پاس آ کر کہنے لگی, ہوشیار رہیں. یہ انگوٹھی کے ذریعے اعصابی کمزوری کی وہ دوا آپ کے بدن میں انجیکٹ کرنا چاہتی ہے. سانی دوسری بار پھر انجیکٹ کرنا چاہتی تھی. سونیا نے یک بار کی بریک لگائے. سانی خود کو سنبھال نہ سکی. الٹ کر آدھی سامنے والی سیٹ کی طرف آئی اور آدھی پیچھے رہ گئی. علی اسے سہارا دے کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہنے لگا, یہ کوئی گاڑی روکنے کا طریقہ ہے؟ میں اسی طرح گاڑی چلاتی ہوں. خطرہ ہو تو اچانک روکتی ہوں. خطرہ ٹل جائے تو اچانک اسٹارٹ کرتی ہوں. اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھائی. وہ دونوں پھر دو سیٹوں کے درمیان گرتے گرتے سنبھل گئے. سانی نے کہا, تم ہماری مما نہیں ہو. اگر ہوتی تو سلامتی سے ہمیں قبرستان پہنچا دیتی. کیا تم دونوں قبرستان جاؤ گے؟ ہاں, ہم اپنی اپنی قبروں میں جا کر آرام کریں گے. وہ دیکھو شہر کی بتیاں دکھائی دے رہی ہیں. وہاں داخل ہونے سے پہلے ایک قبرستان آئے گا. ہم وہاں اتر جائیں گے. کیا مجھے اپنے آقا سے نہیں ملاؤ گے؟ میں نے اس کا بڑا چرچا سنا ہے. یہاں کے حکمران بھی اس سے خوفزدہ رہتے ہیں. ہم کسی کو کسی سے نہیں ملاتے. وہ خود ہی تمہیں مردہ بنانے کے بعد تمہاری روح کو اپنے پاس بلا لے گا. گاڑی روکو. سونیا نے گاڑی روک دی. قریب ہی ایک قبرستان نظر آ رہا تھا. وہ پچھلا دروازہ کھول کر جانے لگے. جب ذرا دور چلے گئے تو میں نے سونیا سے کہا, ان کی فکر نہ کرو, میں ان کے ساتھ رہوں گا. تم شہر میں جاؤ. ہم دیکھیں گے کہ دشمن ہمیں شہر میں ملتے ہیں یا ویرانے میں. وہ ڈرائیو کرتی ہوئی آگے چلی گئی. میں علی کے پاس آ گیا. وہ دونوں تاریکی میں چلتے ہوئے قبرستان کے علاقے میں داخل ہوئے. سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, مگر وہ یوں چل رہے تھے جیسے برسوں کا جانا پہچانا راستہ ہو, جبکہ ان دونوں نے وہاں ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزارے تھے. وہ ساحر اسٹون پاپا ڈوگ اپنے کالے عمل سے انہیں لے جا رہا تھا. وہ دونوں قبرستان کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس پہنچ گئے. ان کے دماغوں میں یہ بات آ رہی تھی کہ کس طرح قدم اٹھا کر کدھر سے بچتے ہوئے کہاں قدم رکھنا ہے. وہ اسی ہدایت کے مطابق ٹوٹی ہوئی قبر پر پاؤں ڈال کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر کھڑے ہو گئے. چند سیکنڈز کے بعد وہ کھڑے ہی کھڑے نیچے قبر کی تہہ میں دھسنے لگے. اندر گہری تاریکی تھی. میں اور لیلا ان کے دماغوں میں محسوس کر رہے تھے جیسے وہ کسی نادیدہ لفٹ میں نیچے جا رہے ہوں. نیچے فاصلہ زیادہ نہیں تھا. اگر وہ کھلی جگہ ہوتی تو چھلانگ لگا کر بھی پہنچا جا سکتا تھا. وہ پلک جھپکتے ہی پہنچ گئے. گہری تاریکی میں ایک موم بتی روشن تھی. وہ دونوں ادھر جانے لگے. اس مختصر سی روشنی میں لکڑی کا مضبوط دروازہ دکھائی دے رہا تھا. ان کے قریب پہنچتے ہی دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا. دوسری طرف وسیع میدان اور کھنڈرات نظر آ رہے تھے. وہاں ایک شخص نکیلی کیلوں پر لیٹا ہوا منتروں کا جاپ کر رہا تھا. ایک عورت وہاں بھڑکتی ہوئی آگ پر دوڑتی ہوئی جاتی تھی, پھر دوڑتی ہوئی واپس آتی تھی. وہ بھی منتر پڑھتی جا رہی تھی. کوئی سر کے بل زمین پر الٹا کھڑا تھا, کوئی ایک ٹانگ پر سیدھا کھڑا تھا, کوئی اپنے جسم کو توڑ مروڑ کر اذیت میں مبتلا تھا. یہ تمام لوگ منتروں کا جاپ کر رہے تھے, کالے جادو کا علم سیکھ رہے تھے. ان میں راہیلا بھی تھی. وہ سانی کو دیکھ کر دونوں باہیں پھیلا کر آگے بڑھتی ہوئی بولی, میری بیٹی, میری جان, تھک گئی ہوگی. میں یہاں سے دیکھ رہی تھی. اس ذلیل سونیا نے تمہیں دور تک پیدل چلایا تھا, دھوکہ دے کر کار سے اتار دیا تھا. اسے آنے دو, میں اسے جادو سے گدھی بنا دوں گی. اس نے سانی کو گلے لگا لیا. بیٹی خاموش تھی, سحر صدا تھی. ایک طرف دیدے پھیلائی دیکھ رہی تھی. جدھر دیکھ رہی تھی ادھر ایک قداور پہلوان جیسا شخص کھڑا ہوا تھا. اس نے بھاری بھرکم فوجی بوٹ اور ایک پتلون پہنی ہوئی تھی. اس کا اوپری بدن ننگا تھا, سینہ چٹان کی طرح پھیلا ہوا تھا, بازو کی مچھلیاں ابری ہوئی تھیں. وہ سر سے پاؤں تک الٹے توے کی طرح کالا تھا.
سیاہ چہرے پر سفید دیدے یوں لگ رہے تھے جیسے تاریکی سے شیطان جھانک رہا ہو۔ چہرے پر ایسی صفائی تھی جیسے وہ انسانی لہو پیتا ہو۔ اسے دیکھ کر سب نے سر جھکا لیا، صرف راہیلہ، ثانی اور علی سر اٹھائے کھڑے تھے۔ اس نے گرجدار آواز سے پکارا، سرائی! راہیلہ کی ماں سرائی ایک طرف سے آئی، پھر اس کے سامنے سر جھکا کر کہنے لگی، یس پاپا ڈوگ، میں تیری کنیز ہوں۔ سٹون پاپا ڈوگ نے کہا، تم راہیلہ کے ساتھ شہر میں جاؤ، سونیا ہوٹل ڈوڈا میں گئی ہے، اس کے چاروں طرف ایسا جال پھیلا دو کہ وہ ادھر کا رخ نہ کر سکے۔ میں نے اس کے یہاں آنے کا انداز دیکھا ہے، وہ بہت چالاک ہے، اس نے مجھے بھی دھوکہ دیا ہے۔ سرائی نے کہا، پاپا ڈوگ سے گستاخی کرنے والے زندہ نہیں رہتے، تم نے اسے زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ اس عورت نے مجھے دوسری جگہ الجھا دیا ہے۔ یہاں میرے سامنے دو ایسے شخص ہیں جنہیں میں دیکھ نہیں سکتا، وہ ثانی اور علی کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے علی کے اندر سوچ کے ذریعے کہا، پاپا ڈوگ۔ ادھر وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ میں نے کہا، تم ایک عام سے جادوگر ہو سکتے ہو، لیکن تمہارا اس شیطانی کامیابی کا راز ٹیلی پیتھی ہے۔ تم نے کالے عمل کے ذریعے اپنے دماغ کو علی اور ثانی کے دماغوں سے منسلک کیا ہے۔ ادھر میں سوچ کے ذریعے بول رہا ہوں، ادھر تم سن رہے ہو۔ وہ سوچ کے ذریعے کہنے لگا، تم کون ہو؟ اس جوان جوڑے سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں ثانی کا باپ ہوں۔ یہ جھوٹ ہے، اس لڑکی کا باپ سلمان وسطی ہے۔ واہ، میری بیٹی کو پرائی بیٹی بنا رہے ہو؟ تمہارے الٹے سیدھے جادو نے تمہیں جو سمجھایا تم سمجھ گئے۔ یہ حقیقت راہیلہ اور اس کی ماں سرائی بھی جانتی ہے کہ سلمان سے راہیلہ کی ایک اولاد پیدا ہوئی تھی جو پیدائش کے وقت ہی مر گئی۔ ثانی میری اور سونیا کی بیٹی ہے۔ راہیلہ نے کہا، نہیں، یہ میری بیٹی ہے۔ سونیا نے مجھے دھوکہ دیا تھا، بچے کو بدل دیا تھا، اپنا مردہ بچہ میرے پاس ڈال دیا تھا اور میری زندہ بچی اٹھا کر لے گئی تھی۔ میں اس کمینی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ہم سوچ کے ذریعے باتیں کر رہے ہیں، پھر یہ باتیں راہیلہ نے کیسے سن لیں؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، میں اپنے تمام شاگردوں کے اندر لہو کی طرح دوڑتا ہوں، سوچ کے ذریعے ایک سے بولتا ہوں تو اسے سب سنتے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے اس سے دلچسپی نہیں کہ تم کتنے باکمال ہو، میں چاہتا ہوں تم لوگ اپنی غلط فہمی دور کرو اور میری بیٹی مجھے واپس کرو۔ وہ کہنے لگا، جس کا دماغ ایک بار میرے قابو میں آ جائے وہ میرا محکوم اور تابع دار بن جاتا ہے، پھر اسے مرنے کے بعد بھی نجات نہیں ملتی۔ میں اس کی روح کو جب چاہتا ہوں اپنے پاس بلا لیتا ہوں۔ میں نے کہا، تم زبردست چال باز ہو۔ ثانی اور علی کو بھی زومبی ظاہر کر رہے تھے۔ اگر میں خیال خانی نہ جانتا اور ان کے دماغوں میں نہ آتا تو انہیں زندہ مردے سمجھ کر دھوکہ کھا جاتا۔ اب زیادہ دیر یہاں نہ رہ سکو گے، میں ان دونوں کو پھر کوما میں پہنچا دوں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ دونوں بے دست و پا نہ رہیں تو ان کے اندر سے چلے جاؤ۔ میں اپنے بچوں کو چلتے پھرتے دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں۔ میں نے لیلا سے کہا، آؤ سونیا کے پاس چلیں۔ ہم نے سونیا کے پاس آ کر اسے طلسم کدے کے حالات بتائے۔ اس نے پوچھا، اب کیا کرو گے؟ میں اور لیلا دو افراد کو اعلی کار بنا کر وہاں لے جائیں گے۔ اس طلسم کدے کے کسی آدمی کو اعلی کار نہیں بنایا جا سکتا، وہ کم وقت پاپا ڈوگ اپنے تمام چیلوں کے دماغوں میں گھسا رہتا ہے۔ سونیا نے کہا، تم بھی کسی کے دماغ میں رہتے ہو تو کیا یہ معلوم کر لیتے ہو کہ کوئی دوسرا اسی دماغ میں گھسا ہوا ہے؟ نہیں، جب تک وہ دوسرا شخص نہ بولے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح تم اور لیلا خاموش رہتے تو پاپا ڈوگ کو پتہ نہ چلتا۔ لیلا نے کہا، ہم نے اپنی آواز نہیں سنائی تھی۔ سونیا نے کہا، تم بھول رہی ہو، ثانی کار میں میرے پیچھے بیٹھی انگوٹھی کی دوا مجھ میں انجیکٹ کرنا چاہتی تھی۔ تمہاری اطلاع دیتے ہی میں نے کار کو اچانک بریک لگائے۔ کیا اس طرح پاپا ڈوگ نے نہیں سمجھا ہوگا کہ مجھے خیال خانی کے ذریعے خطرے سے آگاہ کیا گیا اور خیال خانی کرنے والے ثانی اور علی کے اندر موجود ہیں؟ ہم وہ واقعہ بھول گئے تھے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ پاپا ڈوگ کو ہماری موجودگی کا علم کیسے ہوا تھا۔ سونیا ہوٹل کے کمرے میں تھی، دروازے پر دستک سن کر اٹھ گئی، آگے بڑھ کر اسے کھولا۔ سامنے سرائی اور راہیلہ کھڑی ہوئی تھیں۔ سونیا پہچان کر بھی انجان بن گئی اور سوچ کے ذریعے مجھ سے کہنے لگی، جیسے ہی میرا ہاتھ راہیلہ کے بدن پر جائے تم اس کے دماغ میں چلے جانا، وہ سانس نہیں روک سکے گی۔ راہیلہ نے اسے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، مجھے پہچانو؟ میں وہی ہوں جو تقریباً 20 برس پہلے سوئٹزرلینڈ میں ملی تھی۔ ان دنوں میں ماں بننے والی تھی، تم بھی ماں بن رہی تھیں۔ پھر ایک دن پتہ چلا میری بچی پیدا ہوتے ہی مر گئی ہے۔ میں بے ہوش تھی، ورنہ تمہارا فراڈ پکڑ لیتی۔ تم اپنی مردہ بچی میرے پاس چھوڑ کر زندہ بچی اٹھا کر لے گئی تھیں۔ سونیا نے کہا،
اندر آ جاؤ، میں نے پہچان لیا ہے، میں یہاں اپنی بیٹی اور ہونے والے داماد کو لینے آئی ہوں۔ تم سے امید کرتی ہوں کہ جھگڑا نہیں کرو گی، انصاف کرو گی۔ میری اور ثانی کی صورتیں دیکھ لو، ہم ماں بیٹی میں ایک ذرا فرق نظر نہیں آئے گا۔ قدرت نے یہ ثبوت فراہم کیا ہے، کیا تم قدرت کو بھول کر جادوئی علم کی بات مانو گی؟ راہیلا کی ماں نے کہا، ہاں، جادو بہت بڑی طاقت ہے، یہ قدرت میں بھی ہلچل پیدا کر دیتا ہے، قدرتی موسموں کو بدل دیتا ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ پاپا ڈوگ جادو سے طوفان لایا اور طیارے کو اس ملک میں پہنچا دیا۔ سونیا نے پوچھا، کیا پاپا ڈوگ میری بیٹی کی صورت بدل کر اسے تمہاری بیٹی کا ہم شکل بنا سکتا ہے؟ اسے ہم شکل بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پاپا ڈوگ کا جادو سچا ہے، اس کے جادو نے بتایا کہ ثانی ہیلا کی بیٹی اور میری نواسی ہے۔ سونیا نے راہیلا کی طرف ہاتھ بڑھا کر محبت سے کہا، آؤ بیٹھو۔ پھر اس نے راہیلا کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہی انگوٹھی کی دوا انجیکٹ کر دی۔ میں نے فوراً ہی اس کے دماغ میں پہنچ کر اسے سنبھال لیا، اسے کمزوری ظاہر کرنے کا موقع نہیں دیا۔ سونیا نے سارائی کو باتوں میں لگایا، میں راہیلا کو صوفے پر بٹھا کر اس کے چور خیالات پڑھنے لگا۔ اس کی سوچ نے بتایا، پاپا ڈوک یہاں سونیا کی آمد کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا۔ شہر عبد المالک سے انٹیلیجنس کے چیف نے خفیہ طور پر اطلاع دی تھی کہ سونیا کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے نطافیہ سے 15 میل دور ایک بستی کے قریب اتارا جائے گا۔ اس طرح یہ معلوم ہو گیا کہ سٹون پاپا نے جادو سے نہیں، چالاکی سے سونیا کے آنے کا وقت معلوم کیا تھا۔ پھر ثانی اور علی کو سیر زدہ کر کے کار میں ادھر سے گزارنے کو کہا تاکہ ان کے ذریعے وہ سونیا کی باتیں سن کر اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ جان سکے۔ وہ بڑی مکاری سے چالے چلتا تھا، اس نے مجھ سے بھی فراڈ کیا تھا اور میں اس کے چکر میں آ گیا تھا۔ اس طلسم کدے میں جب سوچ کے ذریعے گفتگو ہو رہی تھی تو راہیلا زبان سے بول پڑی تھی۔ میں نے پاپا ڈوگ سے پوچھا تھا، ہماری سوچ کی گفتگو راہیلا نے کیسے سن لی؟ اس نے فخر سے ہنستے ہوئے کہا تھا، وہ بیک وقت اپنے تمام چیلوں کے دماغوں میں موجود رہتا ہے۔ اس وقت راہیلا اور تمام دوسرے چیلے ہماری خیال خانی کو سن رہے ہیں۔ اب راہیلا کے چور خیالات نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پاپا ڈوگ نے مجھ سے بات کرتے وقت چپکے سے راہیلا کے دماغ میں جا کر بتایا تھا کہ میں ثانی کا باپ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ تب راہیلا زبان سے بول پڑی تھی۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ پاپا ڈوگ اپنے تمام چیلوں کے دماغوں میں بیک وقت نہیں رہتا ہے اور نہ ہی وہ ہمیں دوبارہ ثانی اور علی کے دماغوں میں محسوس کر سکتا ہے۔ اب ہمارے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہو رہی تھیں، ہم پھر طلسم کدے میں جا سکتے تھے۔ میں نے راہیلا کے دماغ کو اور کریدنا شروع کیا۔ پتہ چلا راہیلا ایک موذی مرض میں مبتلا ہے، وہ اکثر ناقابل برداشت تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اس کی ماں سارائی اسے لے کر سٹون پاپا ڈوگ کی رہائش گاہ میں جاتی ہے۔ پاپا ڈوگ اس پر کچھ عمل کرتا ہے جس کے نتیجے میں اسے آرام آ جاتا ہے۔ میں نے پاپا ڈوگ کی رہائش گاہ کے متعلق معلوم کیا، اس کی سوچ وہاں کا پتہ اور ٹیلی فون نمبر بتانے لگی۔ اس کی رہائش گاہ کے اطراف درجنوں مسلح گارڈز کا پہرا رہتا تھا اور اندر حسین عورتوں کا میلہ لگا رہتا تھا۔ کوئی غیر ضروری آدمی رہائش گاہ کے احاطے میں قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ یوں بھی شہر کے لوگ اس کے نام سے سہم جاتے تھے، اس کی رہائش گاہ کے قریب سے گزرنے کی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا۔ میں نے اس کی کمزوریاں معلوم کی، پتہ چلا وہ اپنی کمزوریاں نہیں چھوڑتا ہے یا کسی کے علم میں آنے نہیں دیتا۔ بہت ہی مستقل مزاج ہے، ہر کام وقت پر کرتا ہے۔ اس کے ہاں جو حسین عورتیں ہوتی ہیں وہ عیاشی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ شیطان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہیں قربانی دینے کے لیے پالتا ہے۔ ان عورتوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، ان میں سے ایک غائب ہوتی ہے تو دوسری کوئی نئی آ جاتی ہے۔ ادھر سارائی سونیا سے کہہ رہی تھی، اگر تم کنواری ہوتی تو یہاں سے زندہ نہ جاتی، شیطان کے سامنے تمہاری بلی دی جاتی۔ اپنی خیریت چاہتی ہو تو چپ چاپ واپس چلی جاؤ۔ پاپا ڈوگ سے پوچھو وہ میرے سامنے کیوں نہیں آتا ہے، مجھے یہاں سے جانے کو کیوں کہہ رہا ہے، وہ تمہاری جیسی چھوٹی عورتوں کے منہ نہیں لگتا۔ سونیا نے مسکرا کر کہا، اپنے ووڈو کے دیوتا سے پوچھو تو وہ بتائے گا کہ پاپا ڈوگ کا وقت پورا ہو رہا ہے۔ بکواس مت کرو، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ جب اس کا جسم بوڑھا ہو جائے گا تو وہ پرانا جسم چھوڑ کر کسی جوان جسم میں چلا جائے گا۔ اس کا باپ بھی کبھی یہ عمل نہیں کر سکے گا۔ موت برحق ہے، اس دنیا کے ہر جاندار اور ہر شے کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وہ غصے سے سونیا کو گھورتی ہوئی منتر پڑھنے لگی۔ سونیا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلام پاک کی ایک آیت پڑھنے لگی۔ چند لمحوں کے بعد ہی سارائی کو چپ لگ گئی، وہ منتر بھول گئی تھی۔ اس نے پھر سے منتر پڑھنا شروع کیا، پھر بھول گئی۔ وہ اپنے پرس میں ایک صفوف لے کر آئی تھی۔ پورا منتر پڑھنے کے بعد اس صفوف کو سونیا پر چھڑکتی تو وہ آگ کے شعلوں میں گر جاتی، لیکن منتر پورا نہیں ہو رہا تھا، اس کے بغیر صفوف کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے 2-4 بار کوشش کی
پھر سمجھ گئی کہ سونیا سے نظریں ملا کر نہیں پڑھ سکے گی، اس لیے وہ دوسری طرف گھوم کر پڑھنے لگی۔ اچھی طرح یاد کرتے ہوئے پورا منتر پڑھنے کے بعد اس نے پرس میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا صفوف کی پڑیا نہیں ہے۔ وہ پرس کو پوری طرح کھول کر ڈھونڈنے لگی۔ اسے یاد تھا کہ اس نے چلتے وقت وہ پڑیا پرس میں رکھی تھی، لیکن اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جھنجلا کر پرس کو پھینک دیا۔ غرا کر سونیا کو دیکھا۔ اس پر حملہ کرنے کے لیے دونوں ہاتھ بڑھاتی ہوئی آگے آئی۔ اس کی تمام انگلیوں کے ناخن لمبے اور نوکیلے تھے۔ ان ناخنوں سے وہ بوٹیاں نوچ سکتی تھی۔ سونیا نے اس کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر کہا، سرائی، تو آئندہ ان ہاتھوں سے جادوئی عمل کرنے کے قابل نہیں رہے گی۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک جھٹکا دیا۔ سرائی چیخنے لگی۔ اس کی انگلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ وہ دونوں ہاتھ لٹکائے ادھر ادھر دوڑ رہی تھی۔ پاپا ڈوگ کو پکار رہی تھی۔ پھر اس نے راہیلا کے سامنے رک کر تکلیف سے کراتے ہوئے پوچھا، ہیلا، تو کیسی بیٹی ہے؟ یہ عورت تیری ماں کو نقصان پہنچا رہی ہے اور تو خاموش بیٹھی ہے۔ وہ بدستور خاموش تھی کیونکہ میں اس کے اندر موجود تھا۔ اسی وقت لیلا نے آ کر مجھ سے کہا، آپ میرے پاس آ جائیں۔ میں اس کے دماغ میں پہنچا۔ وہ کہنے لگی، ابھی میں ثانی اور علی کے پاس گئی تھی۔ وہ دونوں طلسم کدے میں تھے۔ پاپا ڈوگ کو ان کے دماغوں میں میری موجودگی کا علم نہیں ہوا۔ وہ شیطان کے مجسمے کے سامنے سانس روک کر پلتی مارے بیٹھا کوئی عمل کر رہا ہے۔